नमस्कार, आदाब। आज से मैं एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। आज से मैं आपको सुना रहा हूँ कृष्णचंद्र का नॉवेल आसमान रोशन है। सुनिए इसकी पहली किस्त। वो जमीला से मायूस होकर खंडाला आया था और मरना चाहता था। इस गरज के लिए उसने खंडाला के सबसे उम्दा होटल रोज में एक कॉटेज किराए पर ले ली, 7 दिन के लिए। 7 दिन तक वो खंडाला की खूबसूरत दुनिया में रहकर मर जाएगा, ऐसा उसने बम्बई से चलते हुए सोच लिया था। बम्बई में वो मरना ना चाहता था। अपने तंग फ्लैट में, जमीला के मकान के सामने, किसी लोकल गाड़ी के पहियों के नीचे, बंदरगाह के गलीज बदबूदार खारे पानी में डूब डूब कर बुलबुलें छोड़ती हुई मौत भी उसे पसंद न थी। लिहाजा उसकी नफासत पसंद तबीयत ने मगरबी घाट में एक नगीने की तरह चमकते हुए खंडाला ऐसे खूबसूरत मकाम को अपनी मौत के लिए पसंद कर लिया और अपने बैंक में जितना रुपया था वो सब निकलवा के खंडाला चला आया। अब उसके पास इतनी रकम मौजूद थी कि वो बढ़िया से बढ़िया होटल में 7 दिन तक बड़ी खूबसूरत जिंदगी बसर कर सकता था, एक खूबसूरत गजल की तरह। उसके बाद वो चुपके से मर जाएगा, जिस तरह बहुत सी गजलें अपनी तख्लीक की 7 दिन बाद मर जाती हैं, मगर उन 7 दिनों की खूबसूरती भी क्या कोई कम होती है? शबिस्तान कायनात में करोड़ों बरस से चश्मे हैरत ने सितारों का हुस्न देखा, हत्ता के चश्मे हैरत में हैरत न रही, हुस्न मर गया, सिर्फ सितारे बाकी रह गए। अबदी हुस्न का यही अंजाम होता है। लेकिन मगरबी घाट पर जब बादल बरस बरस के थम जाते हैं और रात की पिन्हाई में ज़मीन के सीने से लगी हुई कोई अमरबेल जब लाखों जुगनों के साथ दफतन जगमगा उठती है, इस तरह के गुमान होता है कि रात अपने जिलू में कहकशां लिए ज़मीन पर उतर आई है। उस एक लम्हे की दरखशां खूबसूरती का जवाब किसने देखा है? वो एक लम्हा जो आखिरी अंधेरे से पहले है और लाखों उजालों के बाद। उस हुस्न से बेहतर किस सितारे का दिल है? उसने सोच लिया था कि मरने से पहले उसकी ज़िंदगी की भीगी हुई शाम इसी तरह जुगनुओं से मामूर होगी। सिर्फ 7 लम्हे, उसके बाद वो अंधेरा आ जाएगा जिसके किनारों पर दूर दूर तक कोई ज़िंदगी नहीं है। उसने इस काम के लिए बड़े खूबसूरत होटल का इंतखाब किया था। होटल रोज़ पहाड़ की चोटी पर वाक़ था। उसकी लाल टाइलों वाली छतें और गुलाबी रंग की दीवारें देखकर कदरे ऐसा मालूम होता था गोया पहाड़ की चोटी पर कोई गुलाब का फूल खिल रहा है। ऊंची मरकजी इमारत से हटकर पहाड़ के ढलवानों पर खूबसूरत कॉटेजें फूल की पत्तियों की तरह मुज़य्यन थीं। उसकी कॉटेज एक तरफ टीले पर वाक़ थी, जहाँ से निगाह जो ढलवानों के सब्जे से फिसलती थी तो नीचे वादी में गुजरने वाली रेलगाड़ी की लाइन तक पहुँच जाती है। रेलगाड़ी की लाइन से परे जो पहाड़ियों का सिलसिला बुलंद होता था तो लोनावला के पुरफ़िज़ा मकाम तक पहुँच जाता था। रेल की पटरी निगाहों, मर्ग़ज़ारों, आबशारों और पहियों के गिर्द घूमती हुई, कभी छुपती कभी सामने आते हुए, 1000 अदाओं से महवे खैराम थी, मगर सिर्फ दिन में। रात के वक्त अपनी कॉटेज के बरामदे से वो सिर्फ आबशारों का आहंग सुन सकता था, सिर्फ गाड़ी के पहियों की ताल, सिर्फ इंजन के सीने से निकलकर गूंज कर दूर दूर तक भटक जाने वाली सीटी की मजबूर आवाज़। जैसे रात बहुत करीब है, मोहब्बत बहुत दूर है और वो रास्ता कहीं नहीं है।
اور وہ عفریت کی آنکھوں کی طرح جلتے ہوئے سگنل کے سرخ سرخ نشان جن سے روشنی لہو کی طرح رس رس کر بہتی تھی۔ ہائے جمیلہ، جب تو نہیں ہے تو یہ رات بھی کسی پر اسرار مافوق الفطرت دیوزاد زندگی کی طرح بھیانک اور خوفناک ہے۔ محبت کے بغیر کوئی زندگی بھی، کسی کی زندگی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور جو زندگی سمجھ ہی میں نہ آ سکے اسے ختم کر دینا ہی اچھا ہے۔ اس لیے جمیلہ، اچھا ہے کہ میں مر جاؤں۔ ایسا اس نے برآمدے میں آرام کرسی پر بیٹھتے بیٹھتے سوچا، اور اسے اپنی موت ایک عمدہ لذت آمیز اختتام کی طرح حسین معلوم ہوئی۔ اس نے 6 کورس کا بہت عمدہ ڈنر کیا۔ اس کے ہونٹ پان کی خوشبو سے مہکے ہوئے تھے، اور اس کے جذبات محبت کے شفاف سیال میں لپٹے ہوئے اس طرح دھیمے دھیمے سلگ رہے تھے کہ وہ ان سے لوبان کا سا دھواں اٹھتا ہوا دیکھ سکتا تھا۔ ہائے، اس طرح مر جانا کتنا عمدہ ہے۔ اس نے دلی دل میں اپنی فراست تباہ کو داد دی، اور آرام کرسی پر اچھی طرح دراز ہوتے ہوئے اس نے سامنے کے اسٹول پر اپنے پاؤں رکھ دیے، اور اس کے ذہن میں آپ ہی آپ وہ دریچہ کھل گیا جہاں سے جھانکتے ہوئے اس نے جمیلہ کو پہلی بار دیکھا تھا۔ اس دن بیلاٹ پیئر کے ڈرائی ڈاک میں ایس نظام کھڑا تھا، اور اس پر مرمت کا کام ہو رہا تھا۔ یہ کام کئی روز سے جاری تھا۔ پرسوں یہ جہاز ڈرائی ڈاک چھوڑ کر سمندر میں جانے والا تھا، اس لیے ایس نظام کے سیکنڈ انجینئر ملتانی نے اس کی دعوت کی تھی۔ سیکنڈ انجینئر ملتانی سے اس کی ملاقات بیلاٹ پیئر کی چوکی کے باہر کے ایک ایرانی ریستوراں میں ہوئی تھی۔ وہ حسب معمول بحری خلاسیوں اور ملاحوں کے ہمراہ ایک میز پر بیٹھا ہوا چائے پی رہا تھا اور گپ لڑا رہا تھا، اور سیدھے سادے ان پڑھ جہازیوں سے وہ واقعات سن رہا تھا جو انہیں دوسری بندرگاہوں میں اجنبی ملکوں کی اجنبی بندرگاہوں میں پیش آئے تھے۔ قصے جو بہت تھے لیکن زندگی کی طرح سچے تھے، جو کسی کتاب میں نہیں لکھے جا سکتے، لیکن جنہیں سننے سے اپنے ذہن میں کسی قیمتی سے قیمتی کتاب کے درس حیات سے زیادہ قیمتی سمجھ کر وہ محفوظ رکھا کرتے تھے۔ لیکن سبھی قصے اریاں نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی وہ ایسا لباس پہن کر آتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید کی الف لیلوی رات کا گمان ہوتا ہے۔ کبھی ایسے پھٹے چیتھڑے کہ غریبی کی آنکھ سے آنسو رستے ہوئے نظر آتے، کبھی ایسے مسخ شدہ کہ سنانے والے جہازی کے چہرے کو تکتا رہ جاتا۔ کیا ایسا ظلم بھی اس دنیا میں ممکن ہے؟ جہازیوں کی دنیا اپنے جہاز پر چند 100 فیٹ تک محدود اور پھر پھیلے ہوئے سمندروں کی طرح بے کنار ہوتی ہے۔ عرصے سے وہ جہازیوں کی زندگی کے متعلق ایک ناول لکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ابھی تک وہ اس موضوع کی شہرک پر ہاتھ نہ رکھ سکا تھا۔ اس لیے وہ بار بار بیلاٹ پیئر کے چائے خانوں میں دیکھا جاتا تھا۔ بہت سے جہازیوں سے اس کی دوستی آپ سے تم اور تم سے گالی تک پہنچ چکی تھی۔ جہازیوں کی گالی ایک حیرت انگیز مصوری ہوتی ہے۔
جس پر تو گالیوں کی تمثیلیت اور کبھی پکاسو کی مبالغہ آمیزی کا گمان ہوتا ہے۔ کئی بار یہ گالیاں سنتے سنتے اسے خیال آتا تھا کہ اگر یہ گالیاں تصویروں کی طرح کسی نمائش میں لٹکائی جا سکیں تو جدیدیت کے پیروکار شرم سے اپنا منہ چھپاتے پھریں، اس قدر عطائی معلوم ہو وہ ان گالیوں کے مصوروں کے سامنے، مگر عقل و دانش کی اس دنیا کو کیا کہیے کہ وہ ڈالی ایسے مصوروں کو تو پوچھتی ہے، لیکن ان فنکار جہازیوں کو بے نام و نشان چھوڑ دیتی ہے۔ ہاں تو وہ ایک روز چائے خانے کی ایک میز پر بیٹھا ہوا جہازیوں کی ایک ٹولی کو اپنا ایک مزاحیہ افسانہ سنا رہا تھا کہ اس نے محسوس کیا کہ ایک آدمی اس کی کرسی کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے پلٹ کے دیکھا تو اس دبلے پتلے لامبے پچکے ہوئے گالوں والے سانولے رنگ کے آدمی نے، جس کے چہرے پر کہیں کہیں چیچک کے نشان تھے، اسے اشارے سے اپنا افسانہ جاری رکھنے کے لیے کہا۔ چنانچہ وہ فوراً ہی پلٹ کر اپنا افسانہ پھر سے سنانے لگا۔ معاف کیجیے گا، چنانچہ وہ فوراً ہی پلٹ کر اپنا افسانہ پھر سے سنانے میں مصروف ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ وہ آدمی ایک کرسی کھسکا کر اس سے قریب بیٹھ گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے محسوس کیا کہ اس کے مزاحیہ افسانے میں جہازیوں کو جتنا لطف پہلے آ رہا تھا اب نہیں آ رہا۔ ان کی ہنسی مسکراہٹوں میں دب گئی، مسکراہٹیں ہونٹوں کے کناروں میں بھیج گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب افسانہ ختم ہوا تو ایک ایک کر کے سارے جہازی وہاں سے کھسک گئے اور وہ دبلے پتلے آدمی کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ اور اس نے بڑے غصے سے اس آدمی کی طرف دیکھا جس نے اس خوبصورت محفل کو درہم برہم کر دیا تھا۔ شکل و صورت اور لباس اور اطوار سے یہ آدمی ایک افسر دکھائی دیتا تھا، اور ایک آفیسر دوسری دنیا کا ہوتا ہے جس کی سطح جہازیوں کی دنیا سے الگ ہوتی ہے، اور جب کبھی یہ دونوں دنیایں ملتی ہیں تو ان کی رگڑ سے کسی چنگالی کے پھوٹ پڑنے کا گمان ہوتا ہے۔ اس نے اس خاموش دھماکے کو سنا، اس خاموش دھماکے کو افسانہ سناتے سناتے محسوس کر لیا تھا، اور اسی لیے اب وہ غصے سے اس دبلے پتلے آفیسر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دبلے پتلے آدمی نے اپنا تعارف کرانے سے پہلے اس سے پوچھا کہ آپ مشہور ناول نگار اسحاق ہیں؟ اسحاق نے زور سے میز پر مکہ مار کر کہا، میں اسحاق ہوں کہ چکماق ہوں، کہ بے باک ہوں، آپ کو اس سے کیا؟ اس دخل اور معقولات کی کیا ضرورت تھی؟ دبلا آدمی ذرا خائف ہو کے پیچھے ہٹ گیا، چند لمحے خاموش رہ کے بولا، معاف کیجیے گا، مجھے آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ میرا نام ملتانی ہے، میں ایس ایس نظام میں سیکنڈ انجینئر ہوں۔ میرا جہاز 3 روز میں یہاں سے چلا جانے والا ہے۔ اس سے جب میں نے آپ کو دیکھا، اور کیونکہ میں نے آپ کی تصویریں اخباروں میں دیکھی ہیں، اس لیے میں نے آپ کو پہچان لیا۔ اب میں آپ سے ملنا چاہتا تھا، اس لیے میں یہاں بیٹھ گیا۔ حالانکہ مجھے ملاحوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں ہے، مگر میں آپ کو دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا، سمجھے؟ ملتانی ناک میں بات کرتا تھا، سمجھے کو سنجے کہتا تھا۔ اسحاق کو اس کا سنجے بہت پسند آیا۔ وہ مسکرا اٹھا
ملتانی جھجکتے جھجکتے پھر اس کے قریب ایک کرسی پر بیٹھ گیا. کہنے لگا کل شام کو آپ میرے ساتھ کھانا کھاؤ ایسس نظام پر. میں آپ کو جہاز اندر سے دکھاؤں گا اور عمدہ شراب پلاؤں گا. اب شراب پیتے ہیں نا, سب رائٹر لوگ پیتے ہیں. سمجھے. اسحاق نے ملتانی کا ہاتھ زور سے پکڑ کے اس طرح ہلایا کہ وہ بلبلا اٹھا. بولا تم رائٹر ہو کہ پہلوان ہو؟ اس کے بعد وہ اپنے مذاق پر خود ہی ہنس پڑا. پھر بولا جہاز پر میں تم کو اپنی لائف سٹوری بتاؤں گا, تم اس کو لکھ لو, میری لائف سٹوری. بہت اچھا. اسحاق نے اپنا پیچھا چھڑاتے ہوئے اس سے کہا. مگر ملتانی کہاں اس کا پیچھا چھوڑنے والا تھا. وہ اسے بیلارڈ پیئر کی چوکی تک لے گیا اور کسٹم والوں سے ایک پاس لے کے اسحاق کے ہاتھ میں دے کر بولا کل شام کے ٹھیک 6 بجے میں آپ کا یہاں انتظار کروں گا. ضرور آنا. میرا جہاز 3 دنوں میں جنوبی امریکہ جانے والا ہے. سمجھے. تم کون سی شراب پیتے ہو, وسکی کے برانڈی؟ میں دونوں لے آؤں گا. ہمارے جہاز پر پروہیبیشن بالکل نہیں ہے. جہاز پر تم سب کچھ پی سکتے ہو. اور ہاں, یاد آیا, مجھ کو ابھی شیمپین بھی تو لانی ہے کہیں سے. سائن کدھر سے لاؤں گا؟ سائن سن کر اسحاق نے سے پوچھا. سائن سن کر اسحاق نے اسے پوچھا کیا تم سندھی ہو؟ ملتانی خوش ہو کر مسکرا دیا, بلکہ ہنس دیا. اسحاق نے پوچھا تمہارا پورا نام کیا ہے؟ موتی رام ملتانی. مسٹر موتی رام ملتانی, کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ وسکی اور برانڈی کے ہوتے ہوئے شیمپین کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس لیے کہ اس پارٹی میں 2 عورتیں بھی آ رہی ہیں. ملتانی نے جواب دیا. عورتیں؟ اسحاق دل ہی دل میں چلایا. اب تک اس کا خیال تھا کہ وہ ملتانی سے رخصت ہوتے ہی دعوت کے پاس کے پرزے کر دے گا. اب اس نے بڑی احتیاط سے پاس کو طے کر کے اپنی جیب میں ڈال لیا. عورتیں, شیمپین پینے والی عورتیں. اب تک اس نے اپنے اور دوسرے ادیبوں کے ناولوں میں دیکھی تھیں. کل وہ انہیں اپنی آنکھ سے دیکھ لے گا. ضرور آنا. سمجھے. ملتانی نے بڑی عاجزی سے کہا. کوشش کروں گا. اسحاق نے اوپر سے ہنستے ہوئے کہا. کل سینٹ زیویئر کالج کے پروفیسروں نے مجھے چائے پر بلایا ہے. پھر چینی سفارت خانے میں مجھے ہندوستانی مصوری پر ایک تقریر کرنا ہے. رات کو فلم رائٹر ایسوسی ایشن کا ڈنر ہے تاج میں. سمجھ میں نہیں آتا کہاں جاؤں گا. نہیں, تم کو ادھر ضرور آنا ہے. سمجھے. ضرور آنا ہے بھائی میرے. کوشش کروں گا, ضرور کوشش کروں گا. اسحاق نے بڑی لاپرواہی سے کہا اور پھر ملتانی سے رخصت ہو کر چلا گیا. دوسرے دن شام کے 5:30 بجے ہی وہ بیلارڈ پیئر کے چیک پوائنٹ پر موجود تھا. دوسرے دن شام کے 5:30 بجے ہی وہ بیلارڈ پیئر کے چیک پوائنٹ پر موجود تھا. تو یہ تھی
کرشن چندر کے ناول آسمان روشن ہے کی پہلی قسط. کل آپ کو اس کی دوسری قسط سناؤں گا. تب تک کے لیے اجازت. آداب.